नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हम आज अपना चौथा पारा स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ये जो हमारी सीरीज़ है इसका मकसद जो है दौरा कुरान के एक सादे तर्जुमे के साथ है। और इंशाल्लाह हमारी जितनी भी एक्सप्लेनेशन और तफसीर की और लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जुमे की जो क्लास होगी तो उसकी प्लेलिस्ट जल्द ही चैनल पे शेयर हो जाएगी। तो वहाँ से आप जो है वो तमाम की तमाम वीडियोस और एक्सप्लेनेशंस को देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं अपने तर्जुमे की तरफ और स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालू। आज हमारे चौथा पारा है जिसका नाम लन तनालू है। हम इसको शुरू करते हैं। हरगिज नहीं पहुंच सकते तुम नेकी को जब तक के ना खर्च करो अल्लाह की राह में इसमें से जो तुम महबूब रखते हो, और जो भी खर्च करते हो तुम कोई चीज तो बेशक अल्लाह इससे बाखबर है। हर किस्म का खाना था हलाल बनी इसराइल के लिए, मगर वो जो हराम कर लिया था इसराइल ने खुद अपने ऊपर। कबल इसके कि नाजिल की गई तौरात, कहो कि लाओ तौरात और उसे पढ़ो अगर हो तुम सच्चे। फिर जो कोई खुद गढ़ कर मंसूब करेगा अल्लाह की तरफ झूठी बात, इसके बाद भी तो ऐसे ही लोग जालिम हैं। कह दो सच फरमाया अल्लाह ने, बस पैरवी करो दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो सबसे कटकर अल्लाह का हो रहा और ना था वो मुशरिकों में से। बेशक पहला घर जो बनाया गया इबादत गाह लोगों के लिए, यकीनन वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और मरकज हदायत तमाम जहान वालों के लिए। इस आयत को आप थोड़ा सा याद करने की, जब हमने दूसरा पारा पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो बैतुल मक़दस को लोग किबला अव्वल कहते हैं, तो असल में जो किबला अव्वल है वो खुद कुरान पाक हमको ये बता रहा है कि बेशक पहला घर जो अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया था लोगों के लिए, यकीनन वही है जो मक्का में है, यानी कि मस्जिदुल हराम और खाना काबा, और जो बरकत वाला है और मरकज हदायत है तमाम जहान वालों के लिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को किबला करार दिया कुछ अरसे के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा से वापस इसी अपने असल किबले का, जो असल अल्लाह का जो घर था, जो पहला घर था, उसकी तरफ हमको लौटा दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बैतुल मक़दस है वो हमारा किबला औस्त है। तो पहला और आखिरी किबला जो था वो खाना काबा ही था। इसमें ऐसी निशानियां हैं जो अपनी सदाकत को खुद इसमें ऐसी निशानियां हैं जो अपनी सदाकत की खुद गवाह हैं मुकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। और ये बात कि जो दाखिल हुआ इसमें मिल गया उसे अमन, और अल्लाह का हक है लोगों पर कि हज करे इसके घर का, और वो शख्स जो इस्तिताअत रखता हो इस तक पहुंचने की। और अगर कोई इनकार करे तो बेशक अल्लाह बेनियाज है सब जहान वालों से। कहो ए अहले किताब, क्यों इनकार करते हो तुम मानने से अल्लाह की आयत को, जबकि अल्लाह देख रहा है इन करतूतों को जो तुम कर रहे हो। कहो ए अहले किताब, आखिर क्यों रोकते हो तुम अल्लाह की राह से हर इस शख्स को जो ईमान लाता है। चाहते हो तुम के चले वो राह टेढ़ी, हालांकि तुम खुद गवाह हो कि सीधी राह यही है। और नहीं है अल्लाह गाफिल इन हरकतों से जो तुम करते हो। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम मानोगे, कहा बाज लोगों का इनमें से जिन्हें दी गई किताब, तो फेर देंगे ये तुमको तुम्हारे दीन से, और हो जाओगे तुम बाद ईमान लाने के फिर काफिर। और भला कैसे कुफ्र इख्तियार कर सकते हो तुम, जबकि तुम वो हो कि पढ़कर सुनाई जाती हैं तुम्हें अल्लाह की आयत, और तुम्हारे दरमियान मौजूद है अल्लाह का रसूल, और जिसने थाम लिया मजबूती से अल्लाह का दामन तो जरूर हदायत पा गया वो सीधे रास्ते की। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से जिसका हक है इससे डरने का। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से जैसा कि हक है इससे डरने का। और हरगिज ना मौत आए तुमको मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो, और मजबूती से थाम लो तुम अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर, और फिरका बंदी ना करो। और याद करो एहसान अल्लाह का जो इसने तुम पर किया, कि थे तुम आपस में दुश्मन, फिर उल्फत पैदा कर दी इसने तुम्हारे दिलों में। सो हो गए तुम सो हो गए तुम अल्लाह के फजलो करम से भाई भाई,
اور تھے تم کھڑے کنارے پر آگ سے بھرے گڑھے کے، تو بچا لیا اللہ نے تم کو اس سے۔ اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ اس آیت میں جو سب سے خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا دوبارہ سے، کہ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، تم سب کے سب مل کے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم دیکھو فرقہ بندی میں نہ پڑنا اور فرقہ واریت مت کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی یہی وہ قرآن ہے، وہ قرآن جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، جو ایک کھلی ہدایت ہے، اور جو شخص بھی اس قرآن کو اپنے لیے رہنما مان لیتا ہے تو وہ یقیناً ہر قسم کی فرقہ واریت اور فرقہ بندی سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا کرم اور رحم جو ہے وہ اس کے اوپر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور چاہیے کہ رہے تم میں سے ہمیشہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی جو دعوت دے رہی ہیں نیکی کی طرف، اور حکم دے اچھے کاموں کا، اور منع کریں برے کاموں سے، اور یہی لوگ ہیں در حقیقت فلاح پانے والے۔ اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے، اس کے بعد کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکام۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب عظیم، اس دن جب روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، سو وہ لوگ کہ سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، ان سے کہا جائے گا اچھا تم ہو جنہوں نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد، سو چکھو اب مزہ عذاب کا، بدلے میں اس کفر کے جو تم کرتے رہے ہو۔ رہے وہ لوگ کہ روشن ہوں گے چہرے ان کے، سو ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات اللہ کی جو پڑھ کر سنا رہے ہیں ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک، اور اللہ نہیں چاہتا کہ ظلم ہو اہل جہان پر، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں سب معاملات۔ تم ہو اے مسلمانوں وہ بہترین امت جسے پیدا کیا گیا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، حکم دیتے ہو تم اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اور اگر کہیں ایمان لے آتے اہل کتاب بھی قرآن اور رسول پر، تو ہوتا بہت بہتر ان کے حق میں۔ ان میں سے تھوڑے ہیں جو مومن ہیں، اور زیادہ ان میں سے فاسق ہیں، ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے یہ تمہارا کچھ بھی سوائے ستانے کے۔ اور اگر جنگ کریں گے تم سے تو پھر جائیں گے پیٹھ، پھر ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ پڑ گئی مار ان پر ذلت کی جہاں بھی پائے جائیں گے، اللہ یہ کہ پناہ میں آ جائیں اللہ کی، یا پناہ میں آ جائیں انسانوں میں سے کسی کی۔ اور گھر گئے وہ غضب میں اللہ کے، اور پڑ گئی مار ان پر محتاجی کی۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ نہیں ہیں سب اہل کتاب ایک جیسے، اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قائم ہیں راہ راست پر، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی رات کی گھڑیوں میں، اور وہ سر بسجود رہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اور حکم دیتے ہیں نیک کاموں کا اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، اور سرگرم رہتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، اور یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور جو بھی کریں گے یہ کوئی نیکی تو ہرگز نہ کی جائے گی نہ قدری اس کی، اور اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کی گرفت سے ذرا بھی، اور یہ لوگ دوزخی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں یہ لوگ اس دنیاوی زندگی میں اس ہوا کی سی ہے جس میں ہو سخت سردی، جو چلے کھیتی پر، ایسے لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنی جانوں پر، اور برباد کر دے وہ اس کھیتی کو، اور نہیں کیا ظلم ان پر اللہ نے بلکہ وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والوں، مت بناؤ رازدار کسی کو اپنوں کے سوا، نہیں اٹھا رکھیں گے وہ کوئی کسر تمہیں نقصان پہنچانے میں، محبوب رکھتے ہیں وہ ہر اس بات کو جو مصیبت میں مبتلا کرے۔ تمہیں پھوٹا پڑتا ہے بغض و عناد ان کے منہوں سے، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ بے شک کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ہم نے تمہارے لیے نشانیاں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہ تو ہوا ایسے کہ دوست رکھتے ہو ان کو جبکہ نہیں پسند کرتے وہ تمہیں، اور ایمان رکھتے ہو تم سب کتابوں پر، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم بھی، اور جب خلوت میں ملتے ہیں باہم تو چبانے لگتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں مارے غصے کے۔ کہہ دو
جل مرو تم اپنے غصے میں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے اس بغض و عناد کو جو ہے سینوں میں۔ اگر چھو بھی جاتی ہے تم کو کوئی بھلائی تو برا لگتا ہے انہیں، اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو نہ نقصان پہنچائیں گے تم کو ان کی چالیں ذرا بھی۔ بے شک اللہ ان کرتوتوں کا جو یہ کر رہے ہیں پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب صبح سویرے نکلے تھے تم اپنے گھر سے معمور کرنے کے لیے مومنوں کو جنگی مورچوں پر، اور اللہ سب کچھ سن رہا تھا، ہر بات سے باخبر تھا، جب قصد کیا تھا دو گروہوں نے تم میں سے بزدلی دکھانے کا، حالانکہ اللہ ان کا حامی و مددگار تھا۔ اور محض اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن، اور بلا شبہ مدد کر چکا تھا تمہارا اللہ غزوہ بدر میں، حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے۔ سو ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کر سکو اس احسان کا، جب کہہ رہے تھے تم مومنوں سے، کیا نہیں کافی ہے تمہارے لیے یہ کہ مدد دے تم کو تمہارا رب 3,000 فرشتوں سے جو اتارے جائیں آسمان سے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہو اور تقوی اختیار کرو، اور آ پڑے تمہارا دشمن تم پر اچانک، تو مدد دے گا تم کو تمہارا رب 5,000 فرشتوں سے جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے اس سے، اور نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے اللہ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل کر دے انہیں، پس لوٹ جائیں وہ ناکام و نامراد۔ نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں اختیار ذرا بھی، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، چاہے تو وہ توبہ قبول کر لی ان کی، اور چاہے تو عذاب دے انہیں، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، بخش دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ سود، دگنا چگنا بڑھتا چڑھتا، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، اور بچو اس عذاب سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور لب کو مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں، اور پی جانے والے ہیں غصے کو، اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، اور اللہ محبوب رکھتا ہے جس اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں کو جو اگر کر بیٹھے کوئی کھلا گناہ یا کر گزرے ظلم اپنی جانوں پر، تو فوراً یاد آ جاتا ہے ان کو اللہ، بس معافی مانگتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی، اور کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور نہیں اصرار کرتے وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ صلہ ان کا بخشش ان کے رب کی طرف سے، اور جنتیں ایسی کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان جنتوں میں، اور کیا ہی خوب ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا۔ بے شک گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی دور، سو چلو پھر اس زمین میں پھر دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت وہ نصیحت متقیوں کے لیے۔ اور نہ دل شکستہ ہو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اگر لگا ہے تم کو زخم احد میں تو بے شک لگ چکا ہے ان لوگوں کو بھی زخم ایسا ہی بدر میں، اور یہ کامیابی اور ناکامی کے دن باری باری گردش دیتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان، اور تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تاکہ ظاہر کرے اللہ ان لوگوں کو جو سچے مومن ہیں، اور بنائے تم میں سے بعض کو شہید، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو میں سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے دن باری باری گردش دیتے ہیں ہم ان کو، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی وہ سنت ہے، یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف اوقات میں کبھی تکلیف دے کر اور کبھی آسانیاں دے کر انسان کو آزماتے ہیں۔ جس طریقے سے غزوہ احد میں تکلیف آئی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین جو ہے ان کو سائڈ پہ کیا، اور مومنین جو ہے ان کی نشاندہی کر دی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ تنگی کے بعد آسانی ہے، اور پھر تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے، تو ہمیں ہمیشہ
تنگیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنا تعلق جو ہم قرآن میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی تکلیف آئے تو ہمیں اللہ سے نماز اور صبر سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع کرنا چاہیے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، اور تاکہ چھانٹ لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور زور توڑ دے کافروں کا۔ کیا سمجھتے ہو تم یہ کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں یوں ہی، حالانکہ ابھی تک نہیں دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اور بے شک تم تمنا کیا کرتے تھے موت کی پہلے اس سے کہ دو چار ہو تم اس سے، لو اب وہ تمہارے سامنے ہے اور تم نے اسے کھلی آنکھوں دیکھ لیا، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول، بے شک ہو گزرے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سے رسول، تو کیا پھر اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں، اور جو پھرے گا اپنے الٹے پاؤں تو ہرگز نہیں نقصان پہنچائے گا وہ اللہ کو ذرا بھی، اور ضرور جزا دے گا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو۔ اور نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ وہ مرے بغیر اللہ کے حکم کے، لکھا ہوا ہے موت کا وقت معین، اور جو کوئی چاہے بدلہ اپنے اعمال کا دنیا میں دیتے ہیں ہم اس کو دنیا میں ہی، اور جو کوئی چاہے بدلہ اپنے اعمال کا دنیا میں دیتے ہیں ہم اس کو دنیا میں ہی، اور جو چاہے بدلہ آخرت کا دیتے ہیں ہم اس کو آخرت میں سے، اور ضرور صلہ دیں گے ہم اپنے شکر گزار بندوں کو۔ اور کہتے ہیں نبی گزر چکے ہیں کہ جنگ کی ان کے ساتھ مل کر، اور کہتے ہیں نبی گزر چکے ہیں کہ جنگ کی ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے، سو نہ تو پست ہمت ہوئے وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے جو پہنچے انہیں اللہ کی راہ میں، اور نہ کمزوری دکھائیں دشمن کے آگے، اور نہ بے بس پا ہو کر بیٹھے، اور اللہ محبت رکھتا ہے ثابت قدم رکھنے والوں کو۔ یہاں پہ جس وقت غزوہ احد میں کچھ افواہیں جو ہیں وہ پھیل گئیں کہ حضرت پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ آیات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہیں نازل فرمائی اور کہا کہ اور کتنے ہیں نبی جو یعنی کہ گزر چکے ہیں، یا واقعین من نبی، اور گویا کہ من نبی نبی قطال کہ جو قتل ہو گئے، معاہ ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے، سو نہ تو پست ہمت ہوئے وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے جو پہنچے انہیں اللہ کی راہ میں، اور نہ کمزوری دکھائے دشمن کے آگے، اور نہ بے دست و پا ہو کر بیٹھے، اور اللہ محبوب رکھتے ہیں ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اور نہ تھا ان کا قول ایسے موقع پر مگر یہ دعا، اے ہمارے رب معاف فرما دے ہمارے گناہ اور بے اعتدالیاں جو ہم سے سرزد ہو گئی ہیں اپنے معاملات میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، اور فتح عطا فرما ہمیں کافروں پر، سو عطا فرمائے ان کو اللہ نے صلح دنیا کا بھی اور بہترین اجر آخرت کا بھی، اور اللہ محبوب رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تو پھیر لیے جائیں گے وہ تم کو الٹے پاؤں، تو ہو جاؤ گے تم پھر خسارہ اٹھانے والے، بلکہ اللہ ہی ہے جو دوست ہے تمہارا، اور وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب ہم ڈالیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تمہاری ہیبت، اس وجہ سے کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو، کہ نہیں اتاری اللہ نے اس بارے میں کوئی سند، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا۔ اور یقیناً سچ کر دکھایا تھا تم کو اللہ نے تو اپنا وعدہ، جب بے دریغ قتل کر رہے تھے تم ان کو اللہ کے حکم سے، حتیٰ کہ جب ڈھیلے پڑ گئے تم خود ہی، اور اختلاف کیا تم نے حکم کے بارے میں، اور حکم عدلی کی تم نے بعد اس کے کہ دکھا دی تمہیں اللہ نے وہ چیز جو تمہیں محبوب تھی۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے دنیا کے، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے آخرت کے، تب پسپا کر دیا اللہ نے تمہیں دشمنوں کے سامنے سے، تاکہ آزمائش کرے تمہاری، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا تمہیں، اور اللہ بہت فضل والا ہے مومنوں پر۔ جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور پلٹ کر نہ دیکھتے تھے کسی کی طرف، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ پکار رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے، تو بدل دیا اللہ نے تم کو غم پر غم کی صورت میں، تاکہ نہ ملال کرو تم اس چیز کا جو چھن گئی تم سے، اور نہ اس مصیبت کا جو پہنچی تم کو، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو،
پھر نازل فرمائی اللہ نے تم پر اس غم کے بعد اطمینان کی کیفیت ان کی شکل میں جو طاری ہوگی ایک گروہ پر تم میں سے، اور ایک گروہ تھا کہ بس فکر تھی ان کو محض اپنے ہی جانوں کی، گمان رکھتے تھے یہ اللہ کے بارے میں جھوٹے دور جاہلیت کے سے گمان، کہتے تھے کیا ہمارا بھی ہے اس معاملے میں کچھ عمل دخل؟ کہو اے پیغمبر بے شک اختیار سارے کا سارا اللہ کا ہے، چھپائے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں جو نہیں ظاہر کرتے تم پر، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارا بھی اختیارات میں کچھ حصہ تو نہ مارے جاتے ہم اس جگہ، کہہ دو اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں بھی تو ضرور نکل آتے، اور لوگوں کو لکھ دیا گیا تھا جن کی قسمت میں قتل ہوتا اپنی قتل گاہوں کی طرف، اور یہ اس لیے تھا کہ پرکھے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ صاف کر دے وہ کھوٹ جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تم میں سے جس دن بہم ٹکرائیں دو فوجیں، اس کا سبب صرف یہ تھا کہ قدم ڈگمگا دیے تھے ان کے، شیطان نے بوجہ بعض ان حرکتوں کے جو وہ کر بیٹھے تھے، بہرحال معاف کر دیا اللہ نے انہیں، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا نہایت بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ ہو جانا ان کی طرح جو کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کے بارے میں جب وہ سفر کرتے ہیں کسی سرزمین میں یا نکلتے ہیں جنگ کے لیے کہ اگر ہوتے وہ ہمارے پاس تو نہ مرتے وہ نہ قتل کیے جاتے، ایسی بات کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بنا دیا اللہ نے اس کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں، حالانکہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر نگران ہے، اور اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ تو بخشش جو اللہ کی طرف سے ہوگی اور اس کی رحمت کہیں بہتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ مرو تم یا قتل کیے جاؤ بہرحال اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہو تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج ان کے لیے، اور اگر کہیں ہوتے تم سخت مزاج اور سنگ دل تو ضرور منتشر ہو جاتے یہ تمہارے گرد و پیش سے، تو تم معاف کر دو ان کو اور دعائے مغفرت کرو ان کے حق میں، اور مشورہ لیتے رہو ان سے دین کے کام میں، پھر جب پختہ فیصلہ کر لو تو توکل کرو اللہ پر اور کر گزرو، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر چھوڑ دے وہ تم کو تو کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد، اور محض اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو، اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا حاضر ہوگا اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن، پھر پورا پورا ملے گا ہر جان کو بدلہ اس کا جو اس نے کمایا تھا، اور ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی، بھلا کیا وہ شخص جو چل رہا ہو اللہ کی راہ پر مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو گھر گیا ہو اللہ کے غضب میں، اور ٹھکانہ ہو اس کا جہنم جبکہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ درجے کے لحاظ سے مختلف ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ نگران ہے ہر اس عمل پر جو وہ کرتے ہیں، یقیناً بڑا احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر کہ بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات اور تزکیہ نفس کرتا ہے ان کا، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب الہ کی، اور سکھاتا ہے ان کو حکمت، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، جبکہ پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی مصیبت دشمنوں کو جنگ بدر میں، تو تم نے کہا کہاں سے آ گئی یہ، کہہ دو یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر بات پر پوری طرح قادر ہے، اور جو نقصان پہنچا تم کو اس دن جب ٹکرائیں دو فوجیں سو پہنچا وہ اللہ کے اذن سے، اور اس لیے بھی کہ دیکھ لے اللہ ان کو جو مومن ہیں، اور اس لیے کہ دیکھ لے ان لوگوں کو جو منافق ہیں، اور کہا گیا تھا ان سے کہ آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو، انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو ضرور ساتھ چلتے ہم تمہارے، یہ لوگ کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے یہ بنسبت ایمان کے، اور کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ خود بیٹھے رہے گھروں میں کہ اگر مانتے بات ہماری
تو نہ مارے جاتے۔ تم کہو اچھا ٹال کر دکھاؤ تم اپنی جانوں سے موت، اگر ہو تم سچے، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، شاداں و فرح ہیں اس پر جو عطا فرمایا ہے ان کو اللہ نے اپنے فرض سے، اور مطمئن ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پچھلوں میں سے، اس بنا پر کہ نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، مطمئن ہے اللہ کے انعام پر اور اس کے فضل پر، اور اس پر کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مومنوں کا۔ وہ مومن جنہوں نے لبیک کہا پکار پر اللہ اور رسول کی، اس کے باوجود کہ کھا چکے تھے زخم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہتر کارکردگی دکھائی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ یہ وہ ہے کہ کہا تھا ان سے لوگوں نے کہ بہت لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے، لہذا ڈرو ان سے، سو زیادہ کر دیا اس بات نے ان کا ایمان، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہی بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوٹے وہ لے کر انعام اللہ کا اور فضل اس کا، نہ پہنچا انہیں کوئی نقصان، اور چلے راہ پر رضائے الہ کے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ یہ جو تھا دراصل شیطان تھا جو ڈرا رہا تھا تم کو اپنے ساتھیوں سے، لہٰذا نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو صرف مجھ سے، اگر ہو تم واقعی مومن، اور نہ آزردہ خاطر کریں تم کو، یعنی کہ اور نہ وہ غمگین کریں تم کو وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر کی راہ میں، بے شک وہ ہرگز نہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو ذرا بھی۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نہ رکھیں ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر ایمان کے بدلے میں، ہرگز نہیں بگاڑ رہے اللہ کا کچھ بھی، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ یہ جو ہم مہلت دے رہے ہیں ان کو یہ بہتر ہے ان کے لیے، یہ ہمارا ان کو مہلت دینا محض اس لیے ہے کہ خوب اضافہ کر لیں وہ گناہوں میں، اور ان کے لیے ہے عذاب ذلیل و خوار کرنے والا۔ نہیں ہے اللہ ایسا کہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت میں کہ ہو تم جس میں، حتیٰ کہ الگ نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کہ مطلع کرے تم کو غیب پر، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے، لہٰذا ایمان رکھو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے ہے اجر عظیم۔ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس کے دینے میں جو عطا کیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے لیے، ضرور توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کی گردنوں میں اس چیز کا جس کے دینے میں بخل کرتے تھے قیامت کے دن، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز اور اللہ ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ بے شک سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، سو لکھ لیتے ہیں ہم ان کا یہ کہنا اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو ناحق بھی درج ہے، اور کہیں گے ہم ان سے روز قیامت کے چکھو عذاب دہتی آگ کا، یہ بدلہ ہے ان عملوں کا جو کر کے آگے بھیجے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ نہیں ہے ذرا بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو کہ نہ ایمان لائیں ہم کسی رسول پر جب تک کہ نہ پیش کرے وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی کہ کھا جائے اس کو آسمانی آگ، کہہ دو کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس کتنے ہی رسول مجھ سے پہلے روشن نشانیاں لے کر، اور وہ نشانی بھی جو تم نے کہی ہے، تو پھر کیوں قتل کیا تم نے ان کو اگر ہو تم سچے؟ پھر اگر جھٹلاتے ہیں یہ تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو البتہ جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جو لائے تھے کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب، ہر جان کو چکھنا ہے مزہ موت کا، اور بس دیے جائیں گے تم کو پوری اجر تمہارے اعمال کے روز قیامت۔ پس جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو بے شک کامیاب ہو گیا وہ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر محض سامان دھوکے کا۔ البتہ آزمائے جاؤ گے تم ضرور اپنے مالوں اور جانوں کے معاملے میں، اور البتہ سنو گے تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب
تم سے پہلے اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں، تکلیف دہ باتیں بہت سی، اور اگر ان حالات میں تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے اس کو لوگوں کے سامنے اور نہ چھپاؤ گے اس کو، تو پھینک دیا انہوں نے عہد کو پس پشت اور بیچ ڈالا اس کو حقیر قیمت کے بدلے۔ سو بہت ہی برا ہے وہ کاروبار جو یہ کر رہے ہیں۔ ہرگز نہ خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جو اتراتے ہیں اپنے کرتوتوں پر اور چاہتے ہیں کہ تعریف کی جائے ان کی ایسے کارناموں پر جو نہیں کیے انہوں نے، سو نہ خیال کرنا ان کے بارے میں کہ وہ بچ گئے عذاب سے، بلکہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں دن اور رات کے یقیناً بہت نشانیاں ہیں ایسے عقل مندوں کے لیے جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، پھر بے اختیار بول اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد، پاک ہے تو ہر نقص و عیب سے، بس بچا لے ہم کو دوزخ کی آگ سے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جس کو ڈالا دوزخ میں سو در حقیقت بڑا ہی رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو دعوت دے رہا تھا ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، سو ایمان لے آئے ہم پر، تو ایمان لے آئے ہم۔ اے ہمارے رب، اب بخش دے تو ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے وہ برائیاں جو ہم میں ہیں، اور موت دے نیک لوگوں کے ساتھ اے ہمارے رب، اور عطا فرما تو ہم کو اور جس کا وعدہ کیا تھا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی معرفت، اور نہ رسوا کیجیے ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ پس قبول فرما لی ان کی دعا ان کے رب نے، اور جواب دیا کہ بلا شبہ نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا۔ تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، سو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں، اور جنگ کی انہوں نے اور شہید ہوئے، ضرور کفارہ بناؤں گا میں ان کی طرف سے ان اعمالوں کو ان کے گناہوں کا، اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو جنتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ یہ ہے اجر اللہ کی جانب خاص، جناب خاص سے، اور اللہ کے پاس ہے بہترین اجر۔ ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اے محمد یہ چلت پھرت پھرت کافروں کی ملکوں میں، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانہ ہے ان کا جہنم اور بہت ہی برا ٹھکانہ۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے ہیں جنتیں ایسی کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں۔ یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، جھکے رہتے ہیں اللہ کے حضور اور نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو حقیر معاوضے پر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے ان کا اجر خاص ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ بہت جلد چکانے والا ہے حساب کا۔ اے ایمان والوں، ثابت قدم رہو، دشمنوں کے مقابلے میں مردی دکھاؤ، اور اتفاق و اتحاد قائم رکھتے ہوئے جہاد کے لیے کمر بستہ رہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو۔ یہاں پر ہماری سورہ آل عمران جو ہے الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی۔ آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا، اور ساتھ ساتھ بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے مختلف باتوں میں خطاب کیا، اور اسی طرح سے جو سورہ آل عمران ہے اس میں جو عیسائی ہیں ان کو خطاب کیا گیا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اور بنی اسماعیل کو جو ہے ان تمام باتوں کی اور ان کی روش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جو ہے وہ دیے۔ اس کے بعد سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہیں جو آپس میں جوڑا ہے۔ سورہ نساء ایک مدنی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنی شریعت جو ہے اس کو بیان کیا ہے، تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا اسی میں سے جوڑا اس کا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے کہ سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کا واسطہ دے کر، اور ڈرتے رہو رشتوں کی نزاکت سے بھی، بے شک اللہ ہے تم پر ہر وقت نگران۔ اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور مت بولو برے مال کو اچھے مال سے، اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے، اور مت ہڑپ کرو ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ ہے گناہ بہت بڑا۔ اور اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نا انصاف کر سکو تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، تو نکاح کر لو تم ان کے علاوہ ان سے جو پسند آئیں تم کو عورتیں، دو دو، تین تین، چار چار۔ پھر اگر خوف ہو تم کو یہ کہ نہ عدل کر سکو گے تو بس ایک۔ اس آیت کے حوالے سے میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں اور مردوں کو ایک عام سا ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ جی مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اصل میں قرآن پاک میں یہ وہ آیت ہے کہ جہاں پہ 4 شادیوں کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن یہ اجازت سے زیادہ اس معاشرے میں جہاں پہ آج سے 1400 سال پہلے عہد جاہلیت کے اندر، وہاں پر لوگ جو تھے وہ سینکڑوں شادیاں بھی کرتے تھے۔ کئی کی شادیاں جو ہے وہ ان کے لیے ایک عام سا رجحان تھا۔ تو وہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس تعداد پہ ایک لمٹ لگائی کہ اگر تم نے شادیاں زیادہ کرنی ہی ہیں تو 4 سے زیادہ تو تم کر ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو خاص بات اللہ تعالیٰ نے کہی، کیونکہ یہ جو آیات آئی ہیں، آپ نے جیسے ابھی پیچھے سورہ آل عمران کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد اور غزوہ بدر کے حوالے سے جو آیات اور نشاندہی کی ہے، تو وہاں پر بہت سارے مسلمان جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کے اب جو عورتیں اور بیٹیاں اور بچیاں تھیں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قوام چاہیے تھا، کوئی ان کو سرپرست چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے اس بات کی ترغیب دی گئی کہ ان سے جو ہے وہ نکاح کر لو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اگر تم کو خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر بس ایک۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو اس ذمہ داری کے بعد آپ نے عدل بھی قائم رکھنا ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ اپنے لیے ایک بہت بڑا عذاب جو ہے وہ آپ جمع کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان آیات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یا پھر لونڈی ہو جو تمہاری ملک میں ہو، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ بچ جاؤ تم نا انصافی سے، اور ادا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ۔ پھر اگر چھوڑ دیں وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ حصہ مہر کا، از خود تو کھاؤ اسے خوشگوار سمجھ کر بے کھٹکے، اور نہ دو کم عقل یتیموں کو اپنے مال، یعنی وہ مال جو ان کے تمہارے پاس ہیں جس کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ گزران، اور کھلاؤ انہیں اس میں سے، اور پہناؤ بھی اور سمجھاؤ انہیں بات اچھی سی، اور جانچتے پرکھتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو، پھر اگر پاؤ تم ان میں عقل کی پختگی تو دے دو ان کو مال ان کے، اور نہ کھاؤ اس مال کو فضول خرچی کر کے جلدی جلدی کہ کہیں بڑے ہو جائیں اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگیں۔ اس بات پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو نکاح کی ساتھ بات کی ہے کہ ان نکاح کی عمر کو، کہ جب وہ پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو، پھر اگر پاؤ تم ان میں عقل کی پختگی، تو ایک بات تو یہ ہے کہ نکاح کے ساتھ شعور اور عقل ہونا بھی، یعنی کہ ایک شخص جو شادی کے قابل ہوگا وہ تبھی ہوگا، خالی بیولوجیکلی ایڈلٹ ہونے سے جو ہے وہ نکاح کے قابل نہیں ہو جاتا، بلکہ مینٹلی طور پر بھی عقل کی پختگی جو ہے وہ چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو دے دو ان کے مال ان کے، اور نہ کھاؤ اس مال کو فضول خرچی کر کے جلدی جلدی کہ کہیں بڑے ہو جائیں اور اپنا حق کا مطالبہ کرنے لگیں۔ اور جو ہو آسودہ حال اسے چاہیے کہ بچ کر رہے ان کے مال سے، اور جو ہو غریب اسے چاہیے کہ کھائے جائز طریقے سے۔ پھر جب حوالے کرنے لگو ان کو ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس ترکے میں جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار۔ وہ ترکہ
کم ہو یا زیادہ یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اور جب موجود ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین تو وہ ان کو بھی کچھ اس میں سے تو دو ان کو بھی کچھ اس میں سے، اور کہو ان سے معقول بات، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو ترکہ تقسیم کر رہے ہیں کہ اگر چھوڑتے وہ اپنے پیچھے اولاد ضعیف و ناتواں تو کیسے کچھ اندیشے ہوتے انہیں ان کے بارے میں، لہذا انہیں چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں ٹھیک ٹھیک بات، بے شک وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں یتیموں کے مال ناحق، وہ تو بس پھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، وہ تو بس بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور ان قریب جا پڑیں گے بھڑکتی آگ میں۔ ہدایت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے حصے کے، پھر اگر ہوں وارث صرف لڑکیاں ہی دو سے زیادہ تو ان کے لیے ہے دو تہائی پورے ترکے کا، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے نصف کل ترکے کا، اور میت کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے چھٹا حصہ ترکے میں سے، اور اگر ہو میت کی اولاد، پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد اور وارث بن رہے ہوں اس کے ماں باپ ہی تو اس کی ماں کا ایک تہائی حصہ ہے، پھر اگر ہوں میت کے بہن بھائی تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ، یہ حصے نکالے جائیں گے بات پورا کرنے وصیت کے جو کی ہو میت نے، اور بات ادائیگی قرض کے جو میت پر ہو، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد نہیں جانتے تم کہ کون ان میں سے قریب تر ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے، یہ حصے مقرر ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ ہے بڑی بات جاننے والا، بڑی حکمت والا، اور تمہارے لیے ہے نصف اس کا جو چھوڑیں تمہاری بیویاں اگر نہ ہو ان کی اولاد، پھر اگر ہو ان کی اولاد بھی تمہارے جی سوری فار دا ڈسٹربنس، اور اگر وہ ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے نصف کل ترکے کا، اور میت کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے چھٹا حصہ ترکے میں سے، اور اگر وہ میت کی اولاد، پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد اور وارث بنے رہے ہوں اس کے ماں باپ ہی تو اس کی ماں کا ایک تہائی حصہ ہے، پھر اگر ہوں میت کے بہن بھائی تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، یہ حصے نکالے جائیں گے بات پورا کرنے وصیت کے جو کی ہو میت نے، اور بات ادائیگی قرض کے جو میت پر ہو، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد نہیں جانتے تم کہ کون ان میں سے قریب تر ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے، یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ ہے ہر جاننے والا، بے شک اللہ ہے ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا، اور تمہارے لیے ہے نصف اس کا جو چھوڑیں تمہاری بیویاں اگر نہ ہو ان کی اولاد، پھر اگر ہو ان کی اولاد بھی تو تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ اس میں سے جو وہ چھوڑیں بات پورا کرنے وصیت کے جو انہوں نے کی ہو، یا ادائیگی قرض کے بعد جو ان پر ہو، اور بیویوں کے لیے ہے چوتھا حصہ اس میراث کا جو چھوڑی تم نے اگر نہ ہو تمہاری اولاد، اور اگر ہو تمہاری اولاد بھی تو بیویوں کے لیے ہے آٹھواں حصہ اس کا جو چھوڑا تم نے، یہ تقسیم ہوگی بات پورا کرنے وصیت کے جو تم نے کی ہو، اور قرض کی ادائیگی کے جو تم پر ہو، اور اگر ہو کوئی مرد جس کی میراث تقسیم طلب ہے ایسا بے اولاد کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، یا ایسی ہی کوئی عورت اور ہو اس کا صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن، تو ملے گا ہر ایک کو ان دونوں میں سے چھٹا حصہ، پھر اگر ہوں بہن بھائی ایک سے زیادہ تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں بعد پورا کرنے اس وصیت کے جو کی گئی ہو، یا ادائیگی قرض کے جو میت پر ہو، بشرطے کہ یہ وصیت ضرر رساں نہ ہو، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے، یہ حدیں مقرر کردہ ہیں اللہ کی، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی داخل کرے گا اللہ اس کو ایسی جنتوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، سدا رہیں گے ایسے لوگ ان میں، اور یہی ہے عظیم کامیابی، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی مقرر کردہ حدوں سے، ڈالے گا اللہ اس کو آگ میں، پڑا رہے گا وہ ہمیشہ اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن، اور جو ارتکاب کریں بدکاری کا تم عورتوں میں سے تو گواہی لاؤ ان پر چار مردوں کی اپنوں میں سے، پھر اگر گواہی دے دیں وہ تو قید رکھو ان عورتوں کو گھروں میں حتیٰ کہ آ جائے انہیں موت، یا نکالے اللہ ان عورتوں کے لیے کوئی اور سبیل، اور جو
دو مرد ارتکاب کریں بدکاری کا تو تم میں سے تو اذیت دو ان کو جسمانی اور ذہنی، پھر اگر توبہ کر لیں دونوں، اپنی اصلاح بھی کر لیں تو پیچھا چھوڑ دو ان کا، بے شک اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ در حقیقت توبہ کا حق اللہ کے حضور محض انہی لوگوں کا کے لیے ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ نادانی سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں جلد ہی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ ان کی، اور ہے اللہ ہر بات سے باخبر، بڑی حکمت والا۔ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کیے چلے جاتے ہیں گناہ، حتیٰ کہ جب سامنے آگ کھڑی ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کے موت تو وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ میراث بنا لو تم عورتوں کو زبردستی، اور نہ دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ ہڑپ کر جاؤ تم کچھ حصہ اس کا جو دیا ہے تم نے ہی انہیں بصورت مہر و میراث، الا یہ کہ وہ ارتکاب کریں صریح بدکاری کا، اور برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا، پھر اگر ناپسند ہو وہ تم کو تو عجب نہیں کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو اور رکھی ہو اللہ نے اس میں خیر کثیر، اور اگر چاہو تم بدلنا بیوی کی جگہ بیوی، اور دے چکے ہو تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال تو نہ واپس لو اس میں سے کچھ بھی، کیا لوگے تم وہ مال اس سے بہتان لگا کر اور سرہی ظلم کر کے، بھلا کیسے لے سکتے ہو تم اسے واپس جبکہ یکجان ہو چکے تھے تم ایک دوسرے کے ساتھ اور لے چکے ہیں وہ تم سے پختہ عہد۔ یہاں پہ اس آیت کے حوالے سے میں صرف ایک بات آپ کو کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جب ان لوگ آپس میں اپنے رشتے کو ختم کرتے ہیں یا طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو اس کے بعد ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں اور ایسی ایسی مینس کے ایک دوسرے کے اوپر، خاص طور پہ مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر بہتان بازی کرتے ہیں اور اس کو اذیت دیتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر ان آیات پہ وہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح ایسے احکامات دیے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی کسی بیوی کو طلاق دینی ہے یا اس کو چھوڑنا بھی ہے تو بہت ہی احسن طریقے سے اس کے ساتھ اپنے معاملات کو ختم کرے۔ یہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے راستہ ضرور کھولا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ قوانین بتائے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے تو پھر اس کو ایک احسن طریقے سے آزادی جو ہے وہ حاصل کی جائے، اور نہ نکاح کرو تم ان سے کہ نکاح کر چکے ہیں تمہارے باپ ان عورتوں سے، مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک یہ تھی کھلی بے حیائی، قابل نفرت کام اور بہت ہی بری راہ، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں، اور بہنیں تمہاری دودھ شریک اور مائیں تمہاری بیویوں کی، اور وہ لڑکیاں جو پل رہی ہوں تمہارے گھروں میں، جو اولاد ہوں تمہاری ان بیویوں کی جن سے تم مباشرت کر چکے ہو، لیکن اگر نہ کی ہو مباشرت تم نے ان سے تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر نکاح کرنے میں ان کی لڑکیوں سے، اور بیویاں تمہاری ان بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے ہوں، اور حرام کیا گیا ہے یہ بھی کہ جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں، مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا ہر حالت میں رحم فرمانے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا الحمدللہ چوتھا پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اور نیکسٹ کل کی کلاس میں ہم پانچواں پارے کو اسٹارٹ کریں گے۔ آج کے لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو میں پھر جسٹ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ دعا کریں کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہوگی ہے، کوئی غلطی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں اور ہمارا مواخذہ جو ہے وہ نہ کریں، اور ہم جو ہے اس پیغام کو جو آج کے سپارے میں ایک اللہ تعالیٰ نے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے پارے میں جو بڑی ایک خاص بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم کو کہ میں نے تم کو امت خیر مقرر کیا ہے، تو امت خیر بننے کا اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم جو ہے یہ پیغام قرآن کا پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک پہنچائیں، اور اسی وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اگر اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان کو سبسکرائب کر لیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب کا الگوریدم ہے اس میں ہمارا یہ چینل جو ہے وہ لوگ اس میں سرچ میں آ جائے گا،
اور اس کے بعد یہ پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے گا، جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو انسانوں کی زندگی کو بدل سکتا ہے، جس کے لیے ہم نے آج کے سبق میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہمارے معاشرے میں جو فرقہ واریت ہے وہ اس پیغام کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً ختم کر دیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ ایک صراط مستقیم پر آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس سادہ ترجمے کو، جو ہمارا اصل مقصد ہے پڑھنا، اور اس کے بعد آپ کے اندر یقیناً بہت سارے سوالات جنم لیں گے، آپ کا ایک اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق قائم ہوگا۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہمارا جو ایک الگ پلے لسٹ ہے جس میں ہم لفظ بہ لفظ ترجمے کے حوالے سے بات کریں گے، ایک ایک آیت کے اوپر، ایک ایک ورڈ کے اوپر انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ جو ہے وہ بیل آئیکن کو آن کر لیں، تاکہ جب بھی ہمارا کوئی لیکچر اپلوڈ ہوگا تو اس کا آپ کو بیل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ آپ مختلف ہماری اس اردو زبان میں علماء نے بہت بہترین کام کیا، بہت ساری تفاسیر موجود ہیں، تو اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیون کریں، اس کتاب کو کوشش کریں کہ اپنی بیڈ بک بنا کر، اور خاص طور پہ اس رمضان میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعارف جو ہے وہ استوار کریں، مناجات کریں، اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب جا سکتے ہیں، جتنا نہ قربت کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار سے ہوگی، نماز سے ہوگی، تراویحوں سے ہوگی، کہ آپ جو ہے وہ تہجد پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری، جس طرح ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا تھا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا، اور دیکھو میری جو ہے وہ ناشکری نہ کرنا اور میرا شکر ادا کرنا۔ تو ان باتوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ آج کے اس لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔